चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सैटेलाइट सेंटर यहाँ खोला था और उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था, डिमांड इतना ज़्यादा था कि एक साल के अंदर हमने अब 30 बेड से लेके 60 बेड का NICVD का हॉस्पिटल, दिल का हॉस्पिटल जहाँ 100% मुफ्त इलाज होता है, उसका इफ्तिताह किया है। ये एक और कारनामा है सिंध हुकूमत का, लड़काना के अवाम का, पाकिस्तान के अवाम के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो तरक्की सिंध में टर्शरी केयर के हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, वो ये परफॉर्मेंस, ये डिलीवरी, ये गवर्नेंस किसी और सूबा में नहीं हो रहा है। तो मैं सिंध हुकूमत का तारीफ़ भी करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद, डेवोल्यूशन के बाद, जब आपके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी सौंपी गई, तो जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने परफॉर्म किया, सिंध हुकूमत ने पूरे मुल्क को दिखा दिया कि जो हमारा 18वीं तरमीम के क्रिटिक्स थे, जो 1 यूनिट चाहते हैं, तब चाहते थे और आज भी चाहते हैं, वो कहते रहे कि हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है, सूबे तो ये काम कर ही नहीं सकते हैं। और सिंध हुकूमत ने करके दिखाया। सेहत के हेल्थ सेक्टर में जिस तरीके से ये एक एग्ज़ाम्पल है, NICVD का दिल का हॉस्पिटल एक एग्ज़ाम्पल है, जहां हमने वफाक से वो NICVD कराची हॉस्पिटल जब हमारे पास आया, उसको हमने 100% मुफ्त करार के, उसका डिलीवरी बेहतर करके, उसका परफॉर्मेंस बेहतर करके एक वर्ल्ड क्लास इदारा खड़ा कर दिया, जो आज साउथ एशिया का सबसे बड़ा मुफ्त दिल का इलाज का हॉस्पिटल है, जहाँ सबसे ज़्यादा हार्ट प्रोसीजर्स होते हैं। ये पाकिस्तान की एक सिंबॉलिक विक्ट्री है, एक पाकिस्तान के लिए एक अचीवमेंट है कि हमारा कराची में, हमारा मुल्क ने ये अचीवमेंट हासिल की कि हमारे पास साउथ एशिया का सबसे बड़ा दिल का मुफ्त हॉस्पिटल है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी एक ही शहर पर फोकस नहीं की। ये दूसरे पार्टीज़ का आदत रहा है कि एक शहर पे सारे इन्वेस्टमेंट करके ये ऐसा लुक दिखाए कि हम पूरा मुल्क में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई ही पूरा सूबा में काम कर रहे हैं, और हमने इसी तरीके के मुफ्त दिल के इलाज के हॉस्पिटल्स NICVD के नाम पे पूरा सिंध में खड़ा कर दिया है। जो सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल है वो है सखर शहर में, और मैं समझता हूँ कि वो ना सिर्फ वो बिल्डिंग शानदार है, खूबसूरत है, मगर वो इतना बड़ा दिल का हॉस्पिटल जहाँ मुफ्त इलाज हो रहा है, वो ना सिर्फ ऑब्वियसली सिंध का अवाम को सर्व करती है, मगर बलूचिस्तान के अवाम, पंजाब के अवाम, पख्तूनख्वा का अवाम यहाँ आकर, सिंध में आकर, सिंध का दिल के हॉस्पिटल्स में आकर दिल का इलाज लेते हैं। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान से पेशेंट्स आते हैं और मुफ्त इलाज हासिल करते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में मुफ्त दिल का इलाज के हॉस्पिटल्स खोले हैं। पाकिस्तान में हर साल 25,000 पाकिस्तानीज़ इस मर्ज़ की वजह से फौत हो जाते हैं। हम समझते हैं कि हुकूमत का काम होता है अपना शहरियों का सेहत का ख्याल रखना, और अब हम दिल का मर्ज़ का, ये जो इतना मुश्किल इलाज होता है इसका, और बहुत मुश्किल एक एस्पेक्ट है हेल्थ सेक्टर में, उसका मुकाबला करने के लिए हमें एक पूरा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया है, जो अब पूरा मुल्क के लिए एक एग्ज़ाम्पल है। और मैं सिंध हुकूमत को कहूँगा, चीफ मिनिस्टर सिंध से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हर सूबा का हेल्थ मिनिस्टर को एक ख़त भेजे कि सिंध ने ये इदारा खड़ा कर दिया, हम आपको ये पूरा का पूरा फैसिलिटी आपके साथ मिलकर आपका सूबा में चलाने के लिए तैयार है। आपको लिंक अप कर सकते हैं हमारा कराची का हॉस्पिटल से, जहां से आपका सूबा में भी, आपके प्रोविंस में भी हम दिल के हॉस्पिटल्स आपको सिखा सकते हैं कि ये कैसे चला सकते हैं, हमारा नेटवर्क में शामिल कर सकते हैं। ऑब्वियसली
آپ کا بجٹ سے وہ ہاسپٹل کا خرچہ آئے گا. اس کے باوجود جو ہمارا اسکل سیٹ ہے, جو ہمارا ٹیکنالوجی ہے, جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے, اس میں اگر ہم نیٹ ورکنگ کرتے ہیں, اس میں اگر ہم پنجاب کے ڈاکٹرز اور NICVDs کے ڈاکٹرز کو ایک سسٹم بنا سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں پورا ملک میں ہم NICVD کا یہ دل کا ہاسپٹل کا مفت علاج پہنچا سکتا ہے. تو ہم باقی صوبوں کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں, وفاق کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ آئے سندھ حکومت کے ساتھ مل کے کام کرے اور پاکستان کے عوام کی خدمت کرے. پاکستان کے عوام کے لیے مفت علاج, دل کا مفت علاج ہم پہنچا سکتے ہیں. یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں عوام کو مفت دل کے علاج مل سکتا ہے. یہ ہر پاکستانی کا حق ہے اور ہر پاکستانی کو یہ سہولت فراہم ہونا چاہیے. اگر ہم کراچی میں, سکھر میں, حیدرآباد میں, لڑکانہ میں, صہبن میں, خیرپور میں, مٹھی میں دل کے بہترین ورلڈ کلاس ہاسپٹلس کھول سکتے ہیں جہاں مفت علاج ہوتا ہے, then there is no reason why چولستان سے لے کے گجر خان تک ہم دل کے ہاسپٹلس نہیں کھول سکتے ہیں. there is no reason why فاٹا سے لے کے پشاور تک ہم دل کے مفت علاج کے ہاسپٹلس نہیں کھول سکتے ہیں. کل مجھے پتہ چلا کہ گوادر میں UAE نے ہمیں پیسہ دیا اور خان صاحب نے ایک دل کا ہاسپٹل کھولا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیا وہ مفت ہے یا نہیں, لیکن ہمیں اپنے دوستوں کا چیریٹی پہ اپنا ملک ہمیشہ کے لیے نہیں چلا سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے, ہمارے پاس یہ ریسورسز ہے, ہم مل کے یہ کر سکتے ہیں. تو ایک بار پھر میں یہ دعوت ایکسٹینڈ کر رہا ہوں. میں پورا NICVD کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں, شاباش کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ اتنا شاندار پرفارمنس دکھایا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ جو گڈ گورننس ہے آپ کو نظر آتا رہے گا, اور ہم یہ جو NICVD کا اگزامپل ہے, لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم صرف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں. ایک تو دس نتھنگ رانگ وتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ویژن تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا, اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پورا ایشیا میں we are the 6th best performing in public private partnership. باقی ممالک ملک ہے, کنٹریز ہے, ان کے مقابلے میں سندھ حکومت مقابلہ کرتی ہے, اور ہم 6 نمبر پہ 6 نمبر پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہمارا پرفارمنس ہے. یہ اکانومسٹ کا رپورٹ ہے, یہ میرا اپنا اپینین نہیں ہے, یا کسی اور کا اپینین نہیں ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جگہ جگہ پہ پرفارم کر رہی ہے. اوبیسلی NICVD جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں ہے, وہ سندھ حکومت کا ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہے جن کا پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ. ابھی میں آپ کا سوال کا جواب اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے. جی پہلے آپ اسٹارٹ کیجیے. یہ کہ آج جو آپ لوگوں نے ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دی کہ یہ کیس اسلام آباد کی جگہ سندھ میں شفٹ کیا جائے, وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی, اور ایک 3 ریفرنس جو ہے منی لانڈرنگ کے وہ فائل ہو رہے ہیں. تو کوئی پیپلز پارٹی نے اسٹریٹجی بنائی ہے ایسی, اگر کوئی گرفتاری ہوئی ہے, یا صرف بس وہ آغا سراج والی گرفتاری کا نہیں ہوگا کہ 2-4 کرنے دیے اور آپ کو شکریہ. 2 points. فرسٹ, آپ کا پنڈی کا جو سوال ہے وہ تو ہمیں سب پتہ ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ تو ڈیسیجن لیا گیا ہے, اور بھوٹرز کے لیے تو ہمیشہ پنڈی میں کربلا برپا کیا جاتا ہے. ہم ہر چیلنج کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے, ہمیں سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمارا اعتراض صرف یہ ہے کہ آپ رول آف لا فالو کریں, آپ انصاف کریں, آپ جسٹس کریں. اور ایک کانسیپٹ ہے انٹرنیشنلی ڈومیسٹکلی رول آف لا میں, وہ ہے جورسٹکشن کا. اور جورسٹکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے امریکہ میں کسی ایک اسٹیٹ میں کوئی جرم کرتے ہیں تو اسی اسٹیٹ میں آپ کا ٹرائل چلتا ہے. ویسے ہی پاکستان میں اگر آپ کسی شہر میں کوئی جرم کرتے ہو تو آپ کا انویسٹیگیشن, آپ کا ٹرائل, سب کچھ اسی شہر میں ہوتا ہے.
اور یہ ہمیشہ سے تاریخ میں ہمیشہ سے ایسے چلتا آ رہا ہے. ہمارا انٹرنیشنل پریسیڈنس موجود ہے, جوڈیشل پریسیڈنس موجود ہے, پاکستان کی جوڈیشل پریسیڈنس موجود ہے. آپ صرف ہمارے لیے یہ ایکسپشن بنا رہے ہو, صرف بھٹوز کے لیے یہ ایکسیپشن بنا رہے ہو کہ ہمیشہ ان کا ٹرائل پنڈی میں ہوگا. ہمارا لیگل اعتراض ہے اس پہ, ہم ہر لیگل فورم پہ یہ اعتراض کرتے رہیں گے. ایک لیگل فورم یہ ہائی کورٹ تھا, آپ کہہ رہے ہو کہ ریجیکٹ ہوا ہوگا, لیکن یہ انصاف کے مطابق نہیں ہے, یہ رول آف لا کے مطابق نہیں ہے. اگر ہمارے لیے ایک مختلف قانون ہوگا تو کل کسی اور کے لیے یہی قانون لاگو ہوگا. ہر پاکستانی کے لیے یہ قانون لاگو ہونا چاہیے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے, تو پھر جو پنجاب میں سارے کے سارے ہر جو انڈر ٹرائل پنجاب سے تعلق رکھنے والے شہری ہیں, جہاں جو جرم پنجاب میں ہوا, ان کو 100% ان سب کو آپ سندھ شفٹ کیا جائے. جو سندھ میں ٹرائل کر رہے ہیں آپ ان کو کہیں اور شفٹ کریں. جو بلوچستان میں ٹرائل کر رہے ہیں آپ ان کو کہیں اور شفٹ کر رہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ بھٹوز کے لیے پنڈی, باقی کے لیے کوئی دوسرا قانون. اس پر ہم اعتراض کرتے ہیں, اس پر ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ احتساب کے نام پہ انتقام کیا جا رہا ہے, احتساب کے نام پہ پولیٹیکل انجینئرنگ کیا جا رہا ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کیا آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنایا اریسٹ کے لیے. اریسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی رول آف لا کے مطابق, انصاف کے مطابق ہوگا نہیں. کسی کے خلاف کوئی کنوکشن تو نہیں آیا. جب آپ نے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو صرف کنوکشن کے بعد, اور وہ بھی سارے اپیلز ایگزاسٹ ہونے کے بعد, آپ نے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو اریسٹ کیا, تو پھر آپ کو ہر پاکستانی کو صرف اور صرف کنوکشن کے بعد اریسٹ کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ رول آف لا کے مطابق نہیں چلیں گے تو اگلا پالیسی ہوگا, ہر پاکستانی کے لیے دوسرا لا ہوگا, ایک پاکستان نہیں 2 پاکستان ہوں گے. تو پھر ہم اس کے مطابق اسٹریٹجی ضرور بنائیں گے. جہاں تک احتجاج کی سوال ہے, پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج کرنا آتی ہے. 10 سال ہوئے ہیں ہم نے کوئی خاص احتجاج نہیں کیا. میں تو چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی موقع ملے ایک اچھا خاصا احتجاج دکھانے کے لیے, تحریک چلانے کے لیے, انصاف دلوانے کے لیے, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ موقع ملے گا. نوید لاڑک صاحب سما. جہاں تک اویس مظفر کی سوال ہے, میرا کوئی رابطہ نہیں رہا ہے اویس صاحب سے 1-2 سال سے, لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ جو خبر ہے یہ جھوٹا خبر تھا, غلط خبر تھا, اور جان بوجھ کے چلایا گیا تاکہ آپ کا ٹی وی سکرینز پہ, پاکستان کے ٹی وی سکرینز پہ عوام یہ نہ دیکھے کہ پیٹرول بم گرا دیا گیا ایک بار پھر, اور 6 روپیز کا اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں. تو اس قسم کے جھوٹے خبر اور تماشے کرتے رہیں گے. جہاں تک انتقام کی سوال ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ ایک کوشش رہا ہے غیر جمہوری قوتوں کا کہ اس آواز کو, غریب کی آواز کو دبایا جائے, ترقی پسند کی آواز کو دبایا جائے, جمہوریت پسند کی آوازوں کو دبایا جائے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک ٹارگٹ رہا. ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام کے ساتھ, پھر ہم نے دیکھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا گیا. ان کی ہمارا اپنی تاریخ سب کے سامنے ہے. ہم ہر سچویشن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن پیپلز پارٹی نے, جو پارٹی نے ضیاء آمریت کا مقابلہ کیا, ایوبی آمریت کا مقابلہ کیا, مشرف کی آمریت کا مقابلہ کیا, دہشت گردوں کا مقابلہ کیا, وہ کسی کٹپتلی حکومت سے تو نہیں ڈرے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ کرے جو انہوں نے کرنا ہے, ہم مقابلہ کریں گے کورٹس میں, سڑکوں پہ, پارلیمان میں. نوید لاڑک صاحب دیکھو, میں نے آپ میرا ہر تقریر جب سے یہ حکومت آئے ہیں اس دن تک آپ اٹھا کے دیکھیں, ہر تقریر میں میرا ایک رائے رہا ہے اور ایز فار ایز ان کا ہینڈلنگ ہمارا معیشت کا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے, جس انڈیسیژن کے ساتھ, جس غلط پالیسیز کے ساتھ ہمارے معیشت کو چلانے کی کوشش کیا, ہر پاکستانی کو اس کا نقصان وہ اٹھا رہا ہے. چاہے وہ جب سے خان صاحب کی حکومت آئے ہیں, پاکستان کی عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا, گیس مہنگا, بجلی مہنگا, کھانے پینے کی اشیاء مہنگا. اور یہ اس عجیب حکومت ہے جہاں وزیر خزانہ کہتا ہے کہ ہماری معاشی پالیسیز کی وجہ سے
عوام کے چیخیں نکلے گی، ریلیف دلانے کے بجائے، سپورٹ دلانے کے بجائے، مدد دلانے کے بجائے یہ لوگ اپنے معاشی پالیسی سے عوام کے چیخیں نکال رہے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ خان صاحب کہتا ہے کہ مجھے غریب کا احساس ہے۔ اگر غریب کا احساس ہے تو مہنگائی کے طوفان آپ نے کیسے کھڑا کر دیا ہے اس ملک میں؟ اور لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ جب کابینہ میں خان صاحب نے اپنے وزیر خزانہ سے پوچھا کہ ایگریکلچر پہ ہمیں بریفنگ دے دے، تو وزیر خزانہ کہتا ہے مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں۔ آپ تو پھر تو یہ عجیب صورتحال ہے جہاں آپ کے وزیر خزانہ کو ایگریکلچر کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہو، اور آپ کا ملک ایک ایگریکلچر ملک ہو، تو پھر اس لیے آپ کے کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے، اس لیے آپ کا ایگریکلچر سیکٹر تباہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک قسم جو معاشی حالات پیدا ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت تحریک چلائے نہ چلائے، پاکستان کی عوام باہر نکلے گی۔ پاکستان کی عوام یہ مہنگائی نہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ اس وقت جیسے میں نے کہا، کسانوں کا معاشی قتل، مزدوروں کا معاشی قتل، بے روزگار نوجوانوں کا معاشی قتل، بزرگ پینشنرز کا معاشی قتل، کوئی بھی ان کے معاشی پالیسی سے سیف نہیں ہے۔ ہر پاکستانی شہری کو یہ نقصان یہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم زیادہ دیر تک یہ نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ طارق درانی دنیا کوئی آپ کو شاگرد بننا چاہتا ہے، کوئی آپ کو بچہ کہتا ہے، روز اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، روز شیخ رشید صاحب کی جانب سے آپ کے خلاف کوئی بیان آتا ہے۔ ایک بار کل انہوں نے ایک بار پھر آپ کو شاگرد بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بلاول صاحب کو آفر کرتا ہوں تو میرے شاگرد ہوں، اس پر آپ کیا کہیں؟ اب میں نے جو پہلے پبلک سٹیٹمنٹس دیا تھا شیخ رشید صاحب کے مطابق کراچی کے پریس کلب میں، وہ میرا سٹیٹمنٹس ہے شیخ رشید صاحب کے لیے، آپ ان کو دیکھ لیں اور دہرائے، میں پھر سے کوئی کامنٹ نہیں کروں گا۔ نیکسٹ کویسچن۔ حنیف سوہاد کے ہیں جی، این آئی سی ڈی کا آپ نے کیا، یہ خوشی کی بات ہے، لیکن ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ این آئی سی ڈی کے علاوہ جو سندھ کی دوسری ہسپتالیں ہیں ان کی بہت بری حالت ہے۔ جیسے آپ لاکھانہ کے ایم این اے ہیں، یہاں کی ملتان کا اسپتال ہے، وہ اس کی بہت بری حالت ہے، یہاں تک کہ جو روڈ حادثے ہوتے ہیں اس کی انجیکشن 10,000 روپئے کی ہوتی ہے، وہ بھی نتیجے میں وہاں ڈاکٹر بھی تھا۔ تو اس کے شہروں کی اسپتالوں کی بری حالت ہے، ان کو کون بہتر بنائے؟ ہر ہاسپٹل کو ہم نے بہتر بنانا پڑے گا، اور جیسے میں بار بار کہتے آ رہا ہوں، پورے پاکستان میں ہمارا مشکلات ہے ہیلتھ سیکٹر میں، اور یہ اس لیے اچھی بات ہے کہ ہم نے 18ویں آئین پاس کروائے تاکہ صوبے اپنے ہاسپٹلس کا خیال رکھے اور صوبے انویسٹ کر سکے۔ اوبیسلی ٹائم لگے گا۔ 2015 سے یہ ڈیولوشن کا پروسیس پورا ہوا، اور صحت کا ذمہ داری جو ہے وہ صوبے پہ سونپی گئی۔ اس ٹائم پیریڈ سے سندھ حکومت نے بہت سے ہاسپٹلس بہتر کیے ہیں، بہت سے اس سے اور ہاسپٹلز رہتے ہیں جس میں ہم نے بہتری لے آنا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا، این آئی سی وی ڈی کا تو ایک ایگزامپل ہے، جو ہر شہر میں تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں تقریباً اب ایک این آئی سی وی ڈی کا مفت دل کا علاج کا ہاسپٹل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جے پی ایم سی کا پہلے حال آپ کے سامنے ہے، اور اب کا حال آپ کے سامنے ہے۔ ابھی یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل بن گیا ہے، یہاں تک کہ آپ کا سائبر نائف مشین کا جو کینسر کا علاج ہوتا ہے، جو آپ کو صرف کراچی کی این آئی سی جے پی ایم سی میں ملے گا، وہ پورا پاکستان میں آپ کو نہیں ملے گا، اور پورا دنیا میں وہ واحد جگہ ہے جہاں آپ کو اس ٹیکنالوجی کے تحت مفت علاج مل سکتا ہے۔ پھر آپ کے پاس این آئی سی ایچ کا جو آپ کا چائلڈ کیئر کا ہاسپٹل ہے، اس کو بھی آپ نے ایک ورلڈ کلاس ہاسپٹل بنا دیا ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بدین کا اندس ہاسپٹل کے سے لے کر دوسرے ہاسپٹل میں بھی ہم نے بہتری سروس ڈلیوری میں لے کر آیا ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر کے۔ یہاں لڑکانہ میں جو چائلڈ کیئر کا چلڈرن کا ای آر انسٹیٹیوٹ ہے جو بن رہا ہے، جو انوگریشن کے لیے تیار ہے، وہ بھی ایک نیا کارنامہ ہے، وہاں بھی سروس ڈلیوری بہتر ہوگا۔ لیکن ہمارا اور جو ایس آئی یو ٹی ہے، جو پہلے صرف ایک چیریٹی پہ چندہ پہ چلتا تھا، اور اب سندھ حکومت کے سپورٹ سے ہر ڈسٹرکٹ میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جلد ہی میں یہاں لڑکانہ میں ایس آئی یو ٹی کی ایک نیا برانچ کا افتتاح بھی کروں گا۔ تو ہم کام کر رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، اپنا کم وسائل سے لیکن زیادہ محنت سے ہم کام کر رہے ہیں، اور اس محنت کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، بہتری آ رہا ہے۔ اگر وفاق ہمیں اپنا ریسورسز دے دے،
वफाक NIFC अवार्ड पे अमल करे, ना सिर्फ NIFC, आपका जो ड्यूज़ है, आपका जो 120 अरब रुपया का ड्यूज़ है वो सिंध हुकूमत के लिए, अगर वो दे दे तो मैं 1 साल में आपका चांदका मेडिकल कॉलेज को स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ले आ सकता हूँ। मगर हमारा सीरियस चैलेंजेस है, जब आपका फंडिंग का शॉर्टफॉल होता है तो आपका स्टाफिंग का पैसा देने के लिए, तनख्वाह का पैसा देने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर ऑब्वियसली तरक्याती काम में और मेंटेनेंस में चैलेंजेस होते हैं। और एक जो बड़ा चैलेंजेस है हमारे यहाँ डॉक्टर्स का है, का स्टाफिंग का, ह्यूमन रिसोर्सेज का कमी डॉक्टर्स में, नर्सिंग में, यहाँ तक कि सैनिटरी वर्कर्स में भी फॉर चांदका हॉस्पिटल। लेकिन हमारा वी आर अवेयर ऑफ द इश्यूज़, वी अंडरस्टैंड द चैलेंजेस, और हमारा महदूद वसाइल में ज़्यादा मेहनत करके हमारा कोशिश है कि हम ये सब इश्यूज़ को, सब चैलेंजेस का मुकाबला करें।